अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सबसे बड़ा नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 22, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। सामने असद खड़ा उससे सवाल कर रहा था। कोई नहीं, यहाँ मेरे सिवा किसने होना है? अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी तो बस उठते उठते दरवाज़ा खोलने में थोड़ा टाइम लग गया। कशिफ ने उसकी बात के जवाब में नज़रें चुराते हुए कहा, लेकिन वजाहत देकर वो उसके सवालात का मुंह बंद करना चाहती थी। हैरत है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बातों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी, जैसे तुम किसी से बात कर रही थी। असद ने फ़ौरन से अंदर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था और कमरे का जायज़ा लेने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप असद भाई? मैंने आपको बताया है ना कि मैं अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो भी मेरे लापता होने पर फ़िक्रमंद होगी, यही सोचकर उसे अपने बारे में बता रही थी, सब कुछ। अब आप जाएं यहाँ से। कश्यप को डर था कहीं बालाज गुस्से में आकर बाहर न निकल आए। मैं तुम्हारा भाई कब से बन गया? तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी कश्यप, असद ने उसका हाथ थाम कर कहा, जबकि कश्यप उसके हाथ झटकती 2 कदम पीछे हुई थी। खौफ उसके चेहरे से आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में होने वाले वाक़यात और अब बालाज के बारे में सोचकर उसने बमुश्किल अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। मैंने कहा ना, दूर रहे मुझसे। कश्यप ने उसकी इस हरकत पर दुरुस्त लहजे का इस्तेमाल किया। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात करूं कि असफी और आबदा फूफू को समझाओ कि तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी से नहीं हो सकती। तो मुझे अच्छी लगने लगी हो कश्यप। असद अब धीरे धीरे उसकी सिमत कदम बढ़ा रहा था और वो पीछे को कदम से काती दीवार से जा लगी थी। बालाज का पारा शदीद किस्म का हाई हो चुका था। वो बाजों पर दबाव डाले बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि असद की बातें उसकी बर्दाश्त से ऊपर हो रही थी। वो बाहर निकल रहा था जब कश्यप ने उसे देख लिया था, जबकि असद की उसकी जानिब पुश थी। कश्यप असद की सारी तवज्जो अपनी तरफ पाकर अपनी रान के पास लटके हुए हाथ की हल्की सी हथेली उठाकर नफ़ी में हिलाते हुए बुलंद आवाज़ में बोली थी, प्लीज़ नहीं। बालाज ने कर्ब से आंखें मूंद दी और वापस पीछे को सिरक गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असद ने इस बात पर नासमझी से उसे देखते हुए पूछा और अपने इर्द गिर्द देखा। असद भाई प्लीज़ जाएं यहाँ से, वरना मैं मामा और असफी भाई को बुला लूँगी और उन्होंने जो फैसला किया है मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी इस फैसले को कबूल करके मेरा ख्याल दिल से निकाल दें। कश्यप बालाज की हालत देखकर इस बार हवास बाख्ता होने की बजाय हिम्मत जताकर गुस्से के आलम में असद से हम कलाम हुई। नहीं, पहले वादा करो तुम सिर्फ मेरी रहोगी। असद तो अपनी बात पर अड़ा था। उसके रूबरू खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। जवाबन कश्यप ने एक जोरदार थप्पड़ उससे रुखसार पर दे मारा। दफा हो जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या अपनी। बस बहुत हो गया। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? हाँ। कश्यप अल्फाज की ये तकरार अपने कानों से टकराते ही दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी, और इस बार वो तमीज़ को भी यकसे भुला ही गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे ही तो बालाज ने उस पर हक जताकर उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था। और अब असद, वो इस वक्त ही खुद को मजबूत जाहिर करती तो वो सब कुछ ना हुआ होता शायद। वो जैसे दो चार बस सोच कर रह गई। कश्यप, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ है जो तुम छुपा रही हो? असद को उसके रवैये पर शदीद हैरत हुई। अगर छुपा भी रही हूँ तो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं। जाएं अब यहाँ से। वो दांत कचकचाते हुए उससे मुखातिब थी। वैसे कमरे में किसी के परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही है मुझे। किसको बेवकूफ़ बना रही हो कश्यप? कौन था तुम्हारे साथ और कहाँ छुपाया है उसे? असद उसके साथ बातों में तो मसरूफ़ था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में उसकी उड़ी हुई रंगत और खौफ में डूबी आवाज़ और नज़र चुराने के साथ कमरे में फैली परफ्यूम की खुशबू को भी महसूस कर गया था। उसने इर्द गिर्द देखने के बाद खिड़की से पर्दा हटाकर देखा, फिर वार्डरोब खोलकर देखी तो मायूसी का सामना हुआ, और अब उसका इरादा बेड के नीचे देखने का था। आप जैसे शकी इंसान पर थूकती हूँ मैं। कुछ देर पहले मीनू भाभी आई थी यहाँ। कमरे से उनके परफ्यूम की खुशबू आ रही है। अब निकले यहाँ से। कश्यप नफरत से फुंकारी और इससे पहले कि वो बेड के नीचे झाँकता
اس نے اسد کو بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اسد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ خوشبو اس نے لگا رکھی ہے، کیونکہ خوشبو سے صاف صاف لگ رہا تھا کہ کسی بہت مہنگے پرفیوم کی خوشبو ہے، اور اس گھر میں تو ایک مینو ہی تھی جو یہ استعمال کر سکتی تھی۔ اس لیے اسد آسانی سے یقین کر گیا۔ ایسا نہیں ہے کشف، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، بس تمہارے اچانک غائب ہو جانے پر ڈر سا گیا ہوں۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور کرنا پلیز۔ وہ جا چکا تھا اور کشف دروازے کو لاک لگائے اس سے ٹیک لگا کر اب تشکر بھرا سانس لبوں سے خارج کرتی ہوئی بیڈ کی سمت دیکھ رہی تھی۔ آ جائیں باہر۔ فوراً اس طرف آئی اور فرش پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے بیڈ شیٹ کو ہٹاتے ہی نیچے جھانکتے ہوئے بولی، بالاج خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر تو آ گیا تھا، لیکن اس کے تنے ہوئے اعصاب سے واضح تھا کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ شکریہ بالاج، آپ نے میری بات کا مان رکھا۔ کشف اس کو شانت کرنے کے لیے دانستہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، کیونکہ اسے لگا اب یہی ایک حل ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اور تم نے مجھے کیوں روکا کشف؟ وہ کرب سے کچھ دیر آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ پلیز خود کو سنبھالیں بالاج۔ کشف نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے یہ ہر بے کام کر رہے تھے۔ وہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم پہ صرف میرا حق ہے کشف، کوئی اور تم سے بات کرے یا چھوئے مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ بالاج نے اسے سختی سے خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں بیٹھیں پلیز۔ کشف بمشکل اس کی پناہوں سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے بولی اور اسے بیڈ پر بٹھائے گلاس میں پانی ڈیلے اس کی سمت بڑھی۔ بالاج نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا تھا، لیکن اسد کی باتیں سوچ سوچ کر اندر اٹھنے والی اذیت اور غصہ پھر سے بڑھنے لگے تھے۔ بالاج نے اندر بھڑکتی آگ کی شدت میں جھلستے ہوئے ہاتھ کو دبایا تو گلاس اس کے ہاتھ میں ٹوٹ چکا تھا۔ پانی بہہ کر گرا اور ساتھ کانچ بھی بالاج کے ہاتھ پر زخم اور خون کے نشان چھوڑ کر نیچے گر چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا تھا۔ بالاج، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ کشف نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور سرت سے اس کے سامنے فرش پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ تھام کر تعصب سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب میری برداشت سے اوپر تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بے غیرت بن کر نیچے چھپا رہا۔ بالاج نے بات کے اختتام پر نچلا لب کچلا۔ اس بار کشف کو اذیت پہنچانے کی بجائے اس نے خود کا ہی انتخاب کیا تھا۔ خیر میں چلتا ہوں، اب دروازہ بند کر دو۔ بالاج اس کی سمت نگاہ کیے بنا اپنی بات کہتے ہی اٹھا۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دے سکتی، آپ اس حالت میں کیسے ڈرائیو کریں گے؟ کشف نے اس کے ہاتھ پر مسلسل نگاہیں جمائے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا زخم ہے جو میرے اندر اٹھنے والی تکلیف سے تو کہیں کم ہے۔ بس چلتا ہوں اب۔ بالاج نے اپنی بات کہتے ہی دروازے کی سمت قدم بڑھائے۔ بالاج پلیز رک جائیں۔ کشف اب اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور اس کے اس انداز پر بالاج بھی حیرت میں مبتلا تھا۔ جو کچھ دیر قبل اسے یہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی، اب وہی اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے، وہ چاہ کر بھی غصے کے باوجود بھی اس بار منمانی نہیں کر پایا تھا، بلکہ اس کی بات مان گیا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آتی ہوں، اور آپ میرے آنے تک کہیں نہیں جائیں گے۔ کشف تیزی سے آگے بڑھی، تکیے کے نیچے سے موبائل لیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی ارد گرد دیکھا، جہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ معمول کی طرح قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جس کا راستہ اسے ازبر تھا، اس لیے اندھیرے کے باوجود اسے دقت پیش نہیں آئی۔ اس نے کچن میں پہنچ کر موبائل کی ٹارچ آن کی اور ایک کیبنٹ سے ایک باکس نکالا اور موبائل کی لائٹ آف کر دی۔ اسی تیزی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی اور اب اس کے ہاتھ سے خون کو صاف کرنے کے بعد کاٹن کی مدد سے دوائی لگا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی جب بالاج بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر غم کی جگہ اذیت نے لے لی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ، جبکہ مجھ سے نفرت بھی کرتی ہو؟ بالاج اسے یہ سب کرتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے جو ابھی میرے اندر موجود ہے۔ کشف جواب کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مصروف رہی۔ لیکن میں نے تو تمہیں تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر حد کو پار کر گیا، تم پھر بھی میرے زخموں پر مرہم لگا رہی ہو۔ بالاج نے اس کی بات کے جواب میں شرمسار چہرے اور نگاہوں کی تمام تر توجہ اس پر مبذول کیے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں بالاج،
لیکن عورت ذات اتنی بری نہیں ہوتی جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف سے گزارا، لیکن اس تکلیف میں دیکھ کر پھر آپ خود بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے نا۔ میں نے اکثر آپ کے چہرے پر اس اذیت اور شرمندگی کے تاثرات دیکھے تھے، اور آپ نے خود کو بہت حد تک بدل لیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ آپ نے خود کو اس برے انسان کے خوف سے باہر نکالا۔ دوسرا، میں آپ سے سخت ناراض تھی، اور شاید رہوں گی بھی، کہ آپ نے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر میرے ساتھ اتنا کچھ کیا۔ لیکن یہاں بھی میں ایک بات سوچتی ہوں کہ بھلے آپ نے سب کچھ بہت غلط کیا، لیکن شکر ہے ایک بات کا خیال رکھا، یہ سب کچھ نکاح میں لیے بغیر نہیں کیا، ورنہ پھر شاید میں خود کو ختم کر لیتی یا آپ کو مار ڈالتی۔ کشف نے اپنا کام ختم کرتے ہی ان تمام باتوں کے دوران پہلی بار نگاہیں اٹھائے اس کے چہرے کی طرف کی تھی۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو کشف، اور میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ شاید اس سب کے لیے میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ بالاج نے اپنی بات کہتے ہی تھکان بھرا سانس لبوں سے خارج کیا تھا۔ اس نے کشف کو ایک ہاتھ سے شانے سے تھامے ہوئے اوپر بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے گرے کانچ کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے پنجوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کرنے لگے؟ کشف بھی پھر سے واپس اس کے روبرو اسی کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس کے کانچ کے ٹکڑوں کی طرف بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر بولی تھی۔ ٹکڑے اٹھانے لگا ہوں۔ تم صاف کرو گی تو تمہارا ہاتھ بھی زخمی ہو سکتا ہے نا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تم آرام سے اوپر بیٹھو۔ بالاج نے کشف کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آزاد کرتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر احسان سے کہا، اٹھے یہاں سے۔ کشف نے اس کی بات کے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ لیکن کشف، بالاج کچھ کہنے کو تھا کہ کشف نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کہا نا اٹھ جائیں، پہلے اپنا یہ ہاتھ دیکھیں کہ اب دوسرا ہاتھ بھی زخمی کرنے کا ارادہ ہے۔ کشف کا انداز جھپٹنے والا تھا، اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بالاج شہاب سے اس انداز میں بات کر رہی ہے۔ اگر مرہم لگانے والے ہاتھ تمہارے ہوں گے تو 100 زخم بھی لگوانے کو تیار ہوں۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو کشف نے گاہیں جھکا گئی۔ میں یہ سب کر لوں گی، اور ہم لڑکیوں تو ایسے کام کرتی رہتی ہیں، سو میں بہت احتیاط سے کروں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب آپ جائیں۔ کشف نے نظر چراتے ہوئے بات بدل ڈالی۔ آر یو شیور؟ بالاج نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جواباً کشف نے اس بات میں سر کو ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈور بند کر لو، اور صبح بس اسٹاپ پر ویٹ کرنا، میں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا۔ بالاج نے اٹھتے ہوئے ساتھ ہی اسے بھی شانے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ بالاج؟ وہ ہر ملاقات پر اگلی ملاقات طے کر جاتا۔ بالاج نے اس کے احتجاجاً تخاطب پر شہادت کی انگلی کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کے خاموش کروا دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی جبین کو اپنے لمس سے سلگاتے ہوئے خود میں بھیج گیا۔ I love you, sweetheart۔ بالاج رخصت ہونے سے قبل اسے اچھے سے محسوس کر کے اس احساس کو اندر اتارنا چاہتا تھا، جبکہ وہ ان تمام کارروائیوں پر خاموش رہی۔ گاڑی ڈرائیو کیسے کریں گے آپ؟ کشف نے اس کے جدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ کی جانب دیکھ کر سوال داغا۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں یہاں رک جاؤں؟ بالاج نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو بس آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیو تو نہیں کر پاؤں گا فی الحال، ہاں آپ کی بات مان کر رات سڑک پر ہی گزار لوں گا، صبح تک شاید کچھ بہتر ہو تو پھر چلا جاؤں گا، ابھی گاڑی میں ہی وقت گزار لوں گا۔ بالاج نے اس کی بات کے جواب میں جانے بات بنائی تھی یا سچ کہہ رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، یہیں آرام کر لیں، تھوڑی دیر تک چلے جائے گا، کشف نے نظر چراتے ہوئے کہا، اور خود نیچے بیٹھ کر کمرہ صاف کرنے ہی والی تھی کہ بالاج نے اسے کلائی سے پکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب کام بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں، تم بھی کچھ دیر آرام کر لو۔ بالاج اسے وہاں سے اٹھائے بیٹھ کے سمٹ آیا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ کشف چہرے پر حیا کی رنگ سجائے اسے نظر ملانے سے کترا رہی تھی۔ بالاج تو ہاسپٹل کی طرح یہاں بھی اس کی زلفوں میں منہ دیے آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ تو شام کو نیند پوری کر چکی تھی جب بھی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں اور تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کی اس قدر قربت پر خود میں سمٹ گئی۔ یہ چند گھنٹے اس کی جان ہوا کر کے وہ تو سکون سے سویا تھا۔ بالاج؟ 4 بجتے ہی کشف نے اسے پکارا تھا، کیونکہ اس تمام وقت میں وہ 1 منٹ بھی نہیں سوئی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک اور اس کی چلتی ہوئی سوئیوں پر نگاہ کیے جانے وہ کیا سوچتی رہی۔ بالاج نے اس کی آواز پر خود کو مزید اس میں سمونے کی کوشش کی تھی۔ بالاج اٹھیں، 4 بج گئے،
اس سے پہلے کہ کوئی اٹھے پلیز اب آپ جائیں۔ باراج کی حرکت میں اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی لیکن یہ بات سنتے ہی بیدار ہو چکا تھا وہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مہربان ہونے پر وہ اس کا امتحان لے یا اسے ستائے۔ جب یہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ بالاج نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، جبکہ کشف بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینکس کشف، یہ کچھ پل سکون کی فراہم کرنے کے لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے سمجھنے لگی ہو، اور یہ بھی کہ میرا انتخاب بہترین تھا۔ بالاج نے بہت محبت سے اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے کہا تو جواباً وہ بدقت مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، بس اسٹاپ پر ڈور بند کر لو۔ بالاج نے جوتے پہنے اور بالوں کو ایک ہاتھ کی مدد سے درست کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھتے ہی اس کی بیت میں بہت احتیاط سے قدم اٹھانے لگی۔ کچھ ہی پل میں وہ فضا میں اپنی خاص مہک کو اس کے پاس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی کشف نے بہت احتیاط سے مین ڈور بند کر لیا تھا۔ پھر کمرے میں آتے ہی وہاں گرے کانچ کے ٹکڑوں کو صاف کرنے کے بعد فرش پر گرے اس کے خون کو صاف کرنے لگی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی وہ بیڈ پر چت لیٹے اب اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کی شخصیت کے بہت سے پہلو اس کے سامنے آیا ہوئے تھے، لیکن اب وہ اس شخص کو جاننے کی مزید جستجو میں تھی کہ اصل میں وہ کیا ہے، کیسا ہے اور ایسا کیوں بنا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اب اس کے بستر سے بھی آ رہی تھی جو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اسے محسوس کر کے وہ بھی آنکھیں موند گئی تھی، اور اس فیلنگ سے فی الحال وہ خود بھی ناواقف تھی کہ اس ستمگر سے اسے محبت ہونے لگی تھی، یا اس رشتے کی کشش تھی کہ اس کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔